बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माहम कहानी। प्लीज़ नॉवेल को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलते हैं नॉवेल की तरफ। शाम तक इब्राहिम सुकून से सोया रहा और जब करवट बदलते हुए उसकी आँख खुली तो सामने सिंगल सोफ़े पर सर झुकाकर बैठी हमीना नज़र आई। वो ढिठक कर सीधा हुआ और आंखें रगड़कर उसे देखा। हमीना, उसने हैरत से उसे पुकारा तो वो चौंक कर सर उठाती उसे देखने लगी। ऐसे क्यों बैठी हो प्यारी, थक जाओगी, क्या बात है, बोर हो रही हो, मुझे जगा देना था ना। वो उठकर बैठते हुए नरमी से बोला, आपका वेट कर रही हूँ, आप मुझे घर कब लेकर जाएंगे। वो मध्यम लहजे में सवाल कर रही थी। कौन सा घर? इब्राहिम हैरान हुआ। मेरा घर, मेरे मामा के पास, वो एक एक लफ्ज़ पर ज़ोर देकर बोली थी। इब्राहिम ने गहरा सांस भरा। हमीना, मैं कुछ दिन पहले तुम्हें मिलवाने ले गया था, 2 दिन रह भी लिया, अब क्यों जाना है। वो बेड से उतरकर उसकी तरफ बढ़ा। उसकी बात पर हमीना का चेहरा उतर गया। मगर जाना तो है ना, वो परेशानी से बोल रही थी। और ये तुमसे किसने कह दिया। वो एक घुटना ज़मीन पर टेकता उसके सामने बैठ गया। बड़े भैया ने कहा था कि आप अपने भाई के निकाह के लिए ले जा रहे हैं, फिर वापस पहुंचा देंगे। आपने ऐसा ही प्रॉमिस किया था उनसे। वो उलझी हुई सी उसे देखती बता रही थी। इब्राहिम ने नरमी से उसके हाथ थाम लिए। यार, आई एम सॉरी, मगर या तो तुम्हारे भैया को याद नहीं, या फिर वो बहुत बेवकूफ़ हैं, या फिर उन्होंने तुम्हें बहलाया है, क्योंकि मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था, ना मेरा ऐसा कोई इरादा है। हाँ, मैं कभी कभी मिलवाने के लिए ले जा सकता हूँ, वो भी अब इस वक्त नहीं। इब्राहिम ने बताते हुए उंगली उठाकर उसे वार्न किया। वो अम्मीनामा खोले उसे देखने लगी। वैसे तुम्हें अब मेरे साथ ही रहना है हमेशा, हर पल, सारी उम्र। अब मुझसे अलग होने का सोचना भी मत। वो उसकी नाक दबाकर नरमी से बोला, मगर मेरा घर। हमीना ने कुछ बोलना चाहा। तुम्हारा घर अब वही है जहाँ मैं रहता हूँ, हवेली, ये घर। और हाँ, अगर तुम्हें सबसे अलग रहना है तो हम अपना एक छोटा सा प्यारा सा घर बना लेंगे। इब्राहिम ने उसका गाल थपथपाकर उसे बावर करवा दिया कि अब मज़ीद वो उसकी नहीं सुनने वाला। हमीना अपने भाई के इस धोखे पर सदमे में घिरी बैठी थी। तो क्या एक बार फिर उसे घर से निकाला गया था। करीब था कि वो रो देती, मगर इब्राहिम ने पुकार कर उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। चाय पीना चाहोगी? मैं फ़्रेश होकर आता हूँ, फिर चाय बनाऊँगा। मेरे हाथ की चाय पियोगी तो सब भूल जाओगी। वो अपने लिए सादा लिबास निकालते हुए मुस्कुराकर बोल रहा था। हमीना अभी सदमे में ही थी, खामोशी से सर हिला गई थी। वो फ्रेश होकर आया तो हमीना उसी पोजीशन में बैठी थी। इब्राहिम को उसके लिए बहुत बुरा महसूस हुआ। एक छोटी सी लड़की से मोहब्बत भी कर बैठा था, शादी भी कर बैठा था, मगर अब तरीका नहीं आ रहा था उसे खुश कैसे करे, अपने करीब कैसे करे। ऐसा क्या करे कि वो उसकी आदी हो जाए, उसके साथ रहे, मुस्कुराती रहे। आओ चाय बनाते हैं। बाल ब्रश करके यकदम आगे बढ़ा और उसका हाथ थामकर उसे खड़ा कर गया। मुझे चाय बनानी आती है, उसके साथ कमरे से निकलती हमीना ने हिचकिचाकर आहिस्तगी से बताया। वाओ, क्या वाकई। इब्राहिम ऐसे हैरान हुआ जैसे बहुत अनोखी बात हो। वो उसकी हैरत पर फ़ख्र से सर हिलाने लगी। फिर आज तुम चाय बनाओगी और मैं टेस्ट करूँगा। इब्राहिम ने किचन में पहुंचकर उसे चूल्हे के पास खड़ा किया और ख़ुद पीछे चेयर पर बैठ गया। वो मुतज़ब्ज़ब सी इर्द गिर्द देखने लगी। सामान कहाँ है? वो पलटकर इब्राहिम को देखने लगी। मतलब सब बराबर करके दूँ और चाय तुम बनाओगी? मतलब सब मैं दूँ और तुम चाय बनाओगी? इब्राहिम ने खड़े होते हुए उससे सवाल किया। वो ज़ोर व शोर से बात में सर हिला गई। या अल्लाह, कैसी निकम्मी बीवी दे दी मुझे, जो ना बड़ी हो रही है ना समझदार हो रही है। अब खुश हो जाओ इब्राहिम, तुम बूढ़े हो जाओगे तब मिसेस इब्राहिम को अकल आएगी। वो ऊंची आवाज़ में बड़बड़ाता
جان بوجھ کر اسے سنا رہا تھا۔ حمینہ اس کی باتیں سنتی ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ وہ کیا بول رہا تھا؟ ایک برتن اور صرف اس میں چینی پتی اور دودھ ڈال کے صرف چولہے پر رکھنے سے کون ایسی چائے بناتا ہے؟ وہ خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ ابراہیم سب کر کے پلٹا تو وہ اسے گھور رہی تھی۔ آگ جلانا چاہو گی یا وہ بھی میں ہی کروں؟ ابراہیم نے مسکراہٹ دبا کر اس سے سوال کیا۔ مجھے آگ جلانے سے ڈر لگتا ہے، وہ بے چارگی سے بولی۔ ابراہیم کا دل چاہا اپنی قسمت پر زور زور سے ہنسے۔ مطلب وہ اس سب کے بعد ابلتی چائے کو دیکھے گی اور کہہ دے گی چائے بنائی ہے۔ واؤ، یہ ظلم تم پر ہونے بھی نہیں دوں گا۔ میں بھی چاہتا ہوں تم چائے کو بنتا ہوا دیکھو اور پھر محبت سے کہو یہ چائے تم نے میرے لیے بنائی ہے۔ ابراہیم اس کے پاس جھک کر اس کا سر تھپک کر بولا۔ حمینہ اس کی بات سمجھے بنا سر ہلا گئی۔ کب دھو دو گی؟ ابراہیم نے آگ جلاتے ہوئے سوال کیا۔ لبوں کے کناروں پر مسکراہٹ مچل رہی تھی۔ جی میں سب خود کروں گی، وہ سمجھداری سے بولتے ہوئے ابراہیم کے نکالے ہوئے کپوں کو اٹھا کر دھونے لگی۔ وہ ہنسی دبانے کے چکر میں سرخ ہوا جا رہا تھا۔ ایسی معصومیت، اتنی فرما برداری تو وہ ایسے کام کرتی ہیں۔ اللہ اللہ! حمینہ نہایت توجہ سے کب دھو رہی تھی۔ ابراہیم شیلف سے ٹیک لگائے اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ چائے پتی تو ڈالنے کا مسئلہ حل ہوا۔ حمینہ کو گرم کیتلی اٹھانا نہیں آتی تھی۔ وہ کپوں میں چائے ڈالتے ہوئے شیلف پر گرا دیتی تھی۔ اسے چائے چھاننے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا۔ ابراہیم سب خود کرتا رہا اور مسکراتا رہا۔ باہر جا کر صوفوں پر بیٹھے اور ٹرے سے اپنا اپنا کپ اٹھا کر دونوں نے چائے پی۔ مجھے یہ چائے مما نے سکھائی ہے، وہ شرما کر بول رہی تھی۔ ابراہیم کو لگا اب ہنسی روکی تو شاید پاگل ہو جائے گا۔ اسے لگا اس کے جبڑے دکھ جائیں گے۔ یا اللہ رحم! وہ ہنسی دبانے میں اپنا ناکام ہو رہا تھا۔ محبت جان لیوا نہیں ہوتی، محبت تو دلچسپ ہوتی ہے اگر اس انسان سے ہو جائے جو محبت کے قابل ہو، اگر اس سے ہو جائے جو محرم ہو، اپنا ہو، اور اگر محبت کو محبت سے جیتا جائے تو بہت آسان ہوتا ہے۔ اسے جھیلنے پر آئیں تو اس سے بڑی مشکل کوئی نہیں۔ پروا اور عیسیٰ اپنے دونوں بیٹوں سمیت اسوان سے ملنے آئے ہوئے تھے۔ عیسیٰ کے جڑواں بیٹوں نے آتے ہی ہر طرف ادھم مچا رکھا تھا۔ اسوان ان کو ٹوک ٹوک کر بری طرح تھک گئی تھی۔ ماما ان کو روکیے، یہ کیا طریقہ ہے؟ محیط نے سر کی ساری بکس کھول کر پھیلا دی ہیں اور فہد ان کا لیپ ٹاپ آن کیے ہر فولڈر میں گھس رہا ہے۔ یہ کیا میس ہے یار، یہ انسان ہے یا جن؟ اسوان لال بھبو کا چہرہ لیے ماں کے سر پر پہنچی۔ ایاد کچھ فاصلے پر عیسیٰ کے ساتھ سیاست پر ایک لمبی بحث چھیڑے بیٹھا تھا۔ جب روکنے کی عمر تھی تو تم باپ بیٹی مجھے ڈانٹنے سے منع کرتے تھے۔ اور اب تم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ دونوں اب ہمارے بس میں نہیں ہیں۔ پروا نے بے نیازی سے بولتے ہوئے کندھے اچکائے تھے۔ اسوان زج ہوئی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا وہ تھوڑا سائز بڑھنے پر یہ سب کریں گے۔ پلیز تھوڑا بلا کر سمجھائیں تو صحیح نا۔ اسوان نے رونی سی آواز میں ان سے منت کی، اور اس سے پہلے کہ پروا ان دونوں کو آواز دیتی، سامنے وہ دونوں کمرے سے نکلتے نظر آئے۔ ایک نے ایاد کا لیپ ٹاپ اٹھایا ہوا تھا اور دوسرا اس کے ہوڈی پہنے بالکل چھپا ہوا تھا۔ محیط، فہد، اسوان انہیں دیکھ کر صدمے سے چیخی۔ ایاد نے چونک کر اسے پھر اس کے بھائیوں کو دیکھا۔ ان چھوٹے سائز کے جنوں کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ منع کریں نا، اگر لیپ ٹاپ گرا دیا تو ہوڈی خراب کر رہے ہیں۔ یا اللہ! اسوان کا سانس اکھڑنے لگا۔
محیط، فہد ادھر آؤ، یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا تم دونوں نے ان چیزوں کو اٹھانے سے پہلے پرمیشن لی تھی اپنے لالا سے؟ پوروا سخت نظروں سے دونوں کو گھور کر بولی تو وہ رک کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ آف کورس مام، لالا نے کہا، اپنا گھر ہے، اپنا ہی گھر سمجھو۔ فہد نے سمجھداری سے ماں کو اطلاع دی۔ ایاد بے ساختہ مسکرا دیا۔ عیسیٰ ایسے بیٹھے تھے جیسے ان دونوں کو جانتے ہی نہ ہوں۔ شٹ اپ فہد، ہوڈی اتارو اور محیط لیپ ٹاپ دو ادھر، اس میں ڈیٹا ہے، اگر تم نے کچھ ڈیلیٹ کر دیا تو۔ اسوان نے دانت پیس کر دونوں بھائیوں کو دیکھا۔ تو میں ریکور کر دوں گا، مجھے وہ کرنا آتا ہے، پاپا نے سکھایا تھا۔ محیط اتنے سکون سے اس کی بات کاٹ کر بولا اور قدم بڑھاتا جا کر صوفے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اسوان کا ضبط سے سر درد کرنے لگا تھا۔ پاپا، کیا آپ پلیز ان کو روک سکتے ہیں؟ ان سے کہیں ان چیزوں کو مت چھیڑیں۔ اسوان نے دبی دبی آواز میں باپ کو مدد کے لیے پکارا، حالانکہ وہ جانتی تھی ان دو کے لیے اس کے ماں باپ کچھ زیادہ ہی نرم مزاج تھے۔ اٹس اوکے اسوان، وہ بس بچے ہیں، انہیں انجوائے کرنے دو۔ ایاد نے اس کی پریشانی سمجھ کر اسے ریلیکس کیا اور سامنے دیکھا۔ اس کی ہوڈی میں چھپا فہد اس کے پاس جا کر رک گیا۔ آئی لائک یور ہوڈی لالا، اس میں کوئی مجھے نہیں پہچان پائے گا، تھوڑی سی آنکھیں نکال کر اس سے بولا تو ایاد ہنس پڑا۔ مگر میں تمہیں پہچان چکا ہوں، چلو یہ اتار کر رکھ دو، تمہاری اسٹائلش ڈریسنگ نظر نہیں آ رہی، اتنی تیاری کا فائدہ نہیں رہے گا۔ عیسیٰ نے اس کے پاس جھک کر رازداری سے سمجھایا تو وہ جلدی سے ہوڈی اتارنے کی کوشش کرنے لگا۔ ایاد نے حیرت سے خان عیسیٰ کو دیکھا جو مسکرا کر اس کی ہوڈی اتارنے میں مدد کر رہے تھے۔ کتنے طریقے سے انہوں نے بیٹے کو ہوڈی اتارنے پر آمادہ کیا تھا۔ تم یہ رکھ سکتے ہو ننھے خرگوش۔ فہد نے اسے ہوڈی دی تو ایاد نے مسکرا کر اس کا گول مٹول سا ہاتھ تھام لیا۔ محیط کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ لالا یار، آپ کے لیپ ٹاپ میں سب آفس ڈیٹا ہے، کیا آپ کو فائٹنگ موویز نہیں پسند یا پھر اینیمیز والی؟ اس کے لیپ ٹاپ کا ہر فولڈر اور ہر ویڈیو چھان کر اب تھک چکا تھا۔ ننھی سی ناک چڑھا کر بولا، ان کے پاس نہیں ہے۔ انفیکٹ آئی تھنک تمہارے لالا کو موویز کا آئیڈیا بھی نہیں ہے۔ محیط، ایسا کرو تم اپنی کلیکشن اپنے لالا سے شیئر کرو، عیسیٰ نے نرمی سے کہتے ہوئے اس سے لیپ ٹاپ لے لیا۔ وہ جلدی سے بھاگ کر پوروا کے پاس گیا اور ان کے بیگ سے اپنا آئی پیڈ نکال لیا۔ لالا، میں آپ کو بتاؤں گا فری ٹائم میں کیا دیکھنا چاہیے، کچھ ایسا جسے آپ انجوائے کریں مگر ساتھ نالج بھی بڑھے، سو آپ دیکھیں فل آف سائنس۔ وہ اس طرح بتا رہا تھا۔ ایاد نے مسکرا کر اس کا ذہین چہرہ دیکھا، پھر سر ہلا دیا۔ باقی کا تمام وقت وہ دونوں ایاد کے ساتھ لگے رہے اور اس کی چیزوں کو الٹ پلٹ کر اسوان کا بی پی ہائی کرتے رہے۔ ان کے جانے کے بعد ایاد باہر سے سب برتن سمیٹ کر کچن میں رکھتا۔ جب کمرے میں پہنچا تو اسوان کمرہ سیٹ کر کے تھکی سی بیڈ پر پڑی تھی۔ کیا بات ہے اسوان، تھک گئی ہو؟ ایاد نے اس کے پاس بیٹھ کر بغور اس کا جائزہ لیا۔ میرے بھائی بڑی مصیبت ہیں، جہاں جاتے ہیں ادھم مچا دیتے ہیں اور وہ رونی سی صورت بنا کر بولی، تمہیں عادت نہیں ہوئی ابھی تک؟ اگر ہمارے ٹوئنز ہوئے تو؟ ایاد نے دلچسپی سے بولتے ہوئے اسے دیکھا تو اسوان تڑپ کر اٹھ بیٹھی۔ نہیں، جڑواں نہیں۔ محیط، فہد جیسے جڑواں تو بالکل نہیں، میرا دماغ خالی کر دیں گے۔ اور میں، وہ حواس باختگی سے بولتی ایک دم رکی۔ اپنے الفاظ کا اسے احساس ہوا تھا۔ وہ خفت سے سرخ پڑتی، لب دانتوں تلے دبا گئی۔ ایاد اس کو ایسا دیکھ کے ہنس پڑا۔ اٹس اوکے، میں عیسیٰ انکل کی طرح ان کو ڈیل کرنا سیکھ لوں گا اور تم پوروا آنی کی طرح اگنور کرنا سیکھ لینا۔ وہ شوخی سے بولتا، پرشوق سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اسوان کا سرخ چہرہ اسے اچھا لگ رہا تھا۔ لگتا ہے دماغ خراب ہو گیا آپ کا،
الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ اسوان شرم سے نظریں چراتی وہاں سے جانے لگی۔ جب ایاد نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی طرف کھینچا اور اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار قائم کر لیا۔ الٹا تو کچھ نہیں، سب سیدھا ہے، فیوچر پلان کر رہا ہوں۔ گھبرا کیوں رہی ہو؟ وہ شوخی سے بولتا اس کے رخسار سے اپنا رخسار ٹچ کر گیا۔ اسوان کا چہرہ اس کے لمس پر شرم سے تپ اٹھا۔ آپ اسوان نے ہکلا کر بولنے کی کوشش کی۔ میں کچن سمیٹ لوں گا، تم ریسٹ کرو اور ہمارے فیوچر کے بارے میں سوچو۔ مجھے محیط فہد بہت اچھے لگے، رونق سے بھرے گول مٹول سے خرگوش۔ وہ اس کے بال سنوارتے ہوئے شرارت سے بولا اور اس سے الگ ہو کر مسکراتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ اسوان دل پر ہاتھ رکھے حیرت سے پیچھے بیٹھی رہ گئی۔ یہ ایاد خان کو کیا ہوا تھا؟ اچانک ایسی شوخی اور ایسی باتیں۔ وہ تو شرم سے مر جانے والی ہو گئی، ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بیڈ پر دوہری ہوتی چلی گئی۔ فیوچر کی بات دماغ میں اٹک سی گئی تھی، دل بھی بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ الہام اپنی روانگی سے ایک روز پہلے حویلی پہنچا تھا۔ خانی بیگم نے سنا تو خوشی سے نہال ہو گئی۔ فوراً احوات کو بلوایا جو آج کل حویلی کے پچھلے باغ میں پائی جاتی تھی۔ جی چھوٹی نانی، آپ نے مجھے بلوایا؟ احوات نے کمرے میں آ کر ان سے سوال کیا تو خانی بیگم اسے دیکھ کر ٹھٹک گئیں۔ اجاڑ حلیہ، ویران زرد سا چہرہ اس کا حسن مانند پڑ رہا تھا، آنکھیں بے رنگی ہو رہی تھی۔ یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے اپنی؟ خانی بیگم صدمے سے بولی۔ پچھلے کچھ دن سے پریہان مسلسل انہیں احساس دلا رہی تھی کہ احوات بالکل گمسم ہو گئی ہے، کھانا پینا کم کر دیا ہے، پچھلے باغ میں اکیلی بیٹھی نظر آتی ہے، کبھی اس کی سسکیاں سنائی دیتی ہیں۔ انہوں نے کان نہیں دھرے تھے، آج اسے دیکھ کر پریشانی ہونے لگی۔ لڑکی، یہ تم اس حال میں الہام کے ساتھ سامنے جاؤ گی، وہ کیا سوچے گا؟ اسے لگے گا میں نے بیمار لڑکی دے دی اسے۔ کیا پوری زندگی جنگل میں رہ کر گزاری ہے تم نے؟ جاؤ اور الہام کا سامنا ہونے سے پہلے نہا دھو کر اچھا سا لباس پہنو اور اس بے رنگ چہرے پر ذرا میک اپ وغیرہ کر لینا۔ جاؤ ابھی، خانی بیگم نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا تو ایاد نے سر جھکا لیا۔ اسے آج بھی ہدایت دی گئی تھی، تنقید ہوئی تھی، مگر یہ سوال نہیں ہوا کہ اس کی حالت کی وجہ کیا ہے، وہ اتنی بے حال کیوں ہو رہی ہے آخر۔ وہ سر جھکا کر ان کے کمرے سے نکل گئی۔ ہونٹ بالکل سفید پڑ رہے تھے۔ الہام لاؤنج میں سب کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ احوات نے کمرے میں پہنچ کر ایک کھلتے رنگ کا جوڑا اٹھایا اور نہانے چلی گئی۔ شاید کہ لباس کا اثر اس کے مردہ چہرے پر بھی ہو جائے۔ وہ جو کہا گیا وہ کرتی گئی۔ الہام کمرے میں داخل ہوا تو وہ نم بال لیے اسی وقت واش روم سے نکلی تھی۔ الہام کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کافی خوش لگ رہی ہیں آپ تو، خود سے چھوٹی عمر کے لڑکے سے نکاح کر کے۔ بہت اچھا لگ رہا ہوگا نا؟ کس قسم کے انسان ہیں آپ؟ الہام تپتے ہوئے لہجے میں بولتا اس پر چیخ اٹھا۔ احوات کا دل بری طرح تھر تھرانے لگا۔ میں ایسا نہیں چاہتی تھی، اس نے خشک سفید لبوں کو حرکت دیتے ہوئے اٹک کر جواب دیا۔ اوہ سیریسلی، تو انکار کیوں نہیں کیا؟ میرے سے پوچھا ہی نہیں گیا۔ آپ کو نکاح نہیں کرنا تو؟ کھولتے ہوئے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ غصہ اس کے دماغ سے ابلتا اس کی سوچوں کو جلا رہا تھا۔ مجھ سے کسی نے پوچھا ہی نہیں، احوات کپ کپاتے مدھم لہجے میں بولی تو الفاظ میں بے بسی نمایاں تھی، مگر الہام یہ سب محسوس کرنے سے قاصر تھا۔ وہ اس زبردستی جوڑے گئے رشتے پر پاگل ہو رہا تھا۔ او پلیز، یوں کہیں کہ موقع سے فائدہ اٹھایا ہے، آپ سے پوچھا جاتا تب بھی انکار نہیں کرنا تھا، اور پھر اب تو موقع مل رہا تھا، مگر میں کسی بھی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا آپ کو۔ میں نے یہ نکاح اس لیے کیا کیونکہ سب ایسا چاہتے تھے۔ میں اپنی اسپیشلائزیشن کے لیے فارن جا رہا ہوں، اس وقت سے جتنا فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لیں، مگر آج کے بعد مجھے کبھی نظر مت آنا۔ الہام نے بے مروت لہجے میں بولتے ہوئے سرد نظر اس پر ڈالی اور کمرے سے نکل گیا۔ وہ اپنی فرسٹریشن، اپنا غصہ اور ساری پریشانی اس نازک سی لڑکی پر اتار کر جا چکا تھا۔ احوات کے لیے اپنی جگہ سے حرکت کرنا مشکل ہو گیا۔ تو ضلالت ایسی ہوتی ہے، کسی کی نفرت سہنا، کسی سے ذلیل ہونا، ناپسندیدہ ہونا، رد کیا جانا۔ احوات نے یہ سب اتنی بار جھیل لیا تھا کہ اب اس کا اندر بری طرح بھر چکا تھا۔ اس کے اندر بس یہی جذبات باقی رہ گئے تھے، اس کی
زرد رنگت میں پلاہٹ بڑھتی گئی، اس کے بے رنگ لبوں پر قفل پڑ گئے۔ الہام رات بھر کمرے میں نہیں آیا تھا اور احوات پوری رات بیڈ کے قریب نیچے زمین پر بیٹھی رہی، صبح کے قریب سرخ سوجتی آنکھوں کو مسل کر ایک نوٹ پیڈ اٹھائے کچھ الفاظ گھسیٹنے لگی، تشکر کے کلمات، اپنی بے بسی، تھوڑی سی عنایت کی درخواست اور یقین دہانی۔ اس نے کاغذ پر اپنے حال سے لے کر مستقبل تک کی زندگی طے کر ڈالی۔ الہام کا سفری بیگ تیار پڑا تھا، اس نے وہ کاغذ اس کے سامان میں اندر کہیں چھپا دیا۔ اگلے روز صبح وہ سفر پر روانہ ہونے لگا تو احواد اس کے ہی کہے جملے کی لاج رکھے ایک طرف چھپ گئی، مگر اس کے سامنے نہیں آئی۔ اسے الہام کا وہ ایک جملہ یاد رہ گیا تھا، آج کے بعد مجھے کبھی نظر مت آنا۔ اس کا بس چلتا تو زندہ زمین میں دفن ہو جاتی، کسی ایسی جگہ چلی جاتی جہاں انسان نہ بستے ہوں، جہاں خاموشی اور فضائیں اس کو قبول کر لیں۔ تو یہ تھی وہ زندگی جس کا خواب نانی جان دیکھا کرتی تھیں۔ تو ایسے ہوتے ہیں اچھے لوگ اور مہربان مسکراہٹیں، وہ سب کہاں ہیں؟ وہ سب اگر میرا ہے تو مجھے ملا کیوں نہیں؟ رات گئے احواد خالی کمرے میں بڑبڑاتی اپنی نانی سے باتیں کر رہی تھی، جسم میں درد کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، وہ درد جو پچھلے کچھ دنوں سے اس کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا، وہ درد جسے وہ سب سے چھپا کر تھک رہی تھی۔